मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डिजिटल तस्वीर जिसका दारुल हमारा कुरंगी का जो इदारा है, इसके जवाज़ का फतवा देता है कि डिजिटल तस्वीर की इजाज़त है, तो और इसकी दलील वो ये देते हैं कि ये तस्वीर के हुक्म में दाखिल नहीं है बल्कि ये अक्स है, ये तस्वीर के हुक्म में दाखिल नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि तस्वीर के हुक्म में इसको दाखिल न करना, अकल इस बात को नहीं मानती क्योंकि बज़ाहिर डिजिटल तस्वीर भी पूरी तस्वीर ही नज़र आती है, तो उस पर आप थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। ये जो आपका सवाल है कि दारुल उलूम कुरंगी के उलमा डिजिटल तस्वीर को अक्स करार देते हैं और अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि ये अक्स है, अकल तो यही कहती है कि तस्वीर ही है ये। तो देखें, इसको यूँ समझें, मुझे नहीं मालूम कि दारुल उलूम कुरंगी वाले उनके पूरे वर्डिंग क्या है, उनके पूरे अल्फाज क्या हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको 100% अक्स मानता हो। जहाँ तक मुझे दारुल उलूम कुरंगी वालों के बारे में मालूमात हैं, वहाँ के उलमा के बारे में, ऐसा नहीं है कि वो उसको अक्स कहते हैं। बात यह है कि आप जो कह रहे हो कि ये अक्स नहीं है, तो ठीक है अक्स नहीं है, लेकिन 100% ये वो तस्वीर भी नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करती थी। ये मामला इसका बैन है। अब हमने ये देखना है कि ये मुशाबहत इसमें किसकी ज़्यादा है, अक्स के ज़्यादा मुशाबे है या उस तस्वीर के ज़्यादा मुशाबे है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करती थी। तो दोनों चीज़ें हैं। अक्स में एक चीज़ ये होती है कि जब तक आप शीशे के सामने होते हैं, गिलास के यानी आईने के सामने होते हैं, तो आप नज़र आते हैं, जैसे ही आप हटते हैं तो आपकी पिक्चर गायब हो जाती है। इस लिहाज से अगर डिजिटल कैमरे की तस्वीर को देखा जाए तो ज़ाहिर है अक्स नहीं है, क्योंकि आप कैमरे के सामने होते हैं, नज़र आते हैं, कैमरे से हटे जाते हैं तो भी आप नज़र आ रहे होते हैं, बल्कि 1000 साल के बाद भी आपकी वो वीडियो दिखाई जा सकती है। इस लिहाज से तो इसमें करार है। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तस्वीर होती थी, हाथ से बनाई जाती थी और बिल्कुल उसमें करार होता था, सबात होता था, क्या वो इसमें 100% पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। ये कहीं प्रिंटेड नहीं होती। जब तक ये कैमरे की स्क्रीन पर होती है, ये प्रिंटेड नहीं होती, ये बरकी लहरों की शक्ल में आती है और गायब हो जाती है। आपने जैसे ही तार खींची या जैसे ही स्विच ऑफ किया, ये गायब हो गई। अब गायब होकर ये तस्वीर की शक्ल में कहीं भी महफूज नहीं होती। जो पहले कैमरे आया करते थे और अब जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं, उनमें यही बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। पहले जो कैमरे आते थे उसमें तस्वीर रील की शक्ल में बाकायदा महफूज होती थी। रील पे नेगेटिव बनता था, वो नेगेटिव में आँख, कान, नाक सब चीज़ें होती थी, वो प्रिंटेड होती थी। वो वैसी तस्वीर होती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरह तस्वीर महफूज हुआ करती थी। डिजिटल कैमरा आपकी जो तस्वीर को सेव करता है, वो कभी भी तस्वीरी शक्ल में महफूज नहीं करता। वो 0101 जो एक डिजिट की फॉर्म में जो है ना, उसको वो सेव करता है। वो कमांड होती है, जब आप उसको कमांड देते हैं तो वो उसी अमल को रिवर्स करके उन्हीं लहरों को दोबारा इंसानी आँख, नाक, कान और दिल, दिमाग, जिगर इंसानी आँख, नाक, कान की शक्ल में दोबारा लहरों की शक्ल में उसको तब्दील कर देता है। तो वो लहरें बन रही होती हैं जो सेकंड में हज़ारों दफ़ा वो डॉट बनते हैं और डॉट टूटते हैं। तो इस लिहाज से इसमें करार नहीं है। जैसे किसी कागज़ पे एक चीज़ महफूज हो जाती है, ऐसे करार नहीं है। डिजिटल तस्वीर जब तक स्क्रीन पर होगी या कैमरे में होगी, कहीं भी आपको तस्वीर की शक्ल में वो नज़र आएगी नहीं। आप कैमरा तोड़ ताड़ के पूरा बराबर कर दें, कहीं भी आपको वो तस्वीर नज़र, जैसे मेरी अभी वीडियो बन रही है, तो जब तक ये स्क्रीन पर आप लैपटॉप की या टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपको नज़र आएगी। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, वो लहरें गायब, वो फना हो जाती हैं वो लहरें। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसमें करार नहीं है। अब देखना हमने ये है कि ना तो ये अक्स है और ना ये इसमें करार है, तो मुशाबहत किससे इसकी ज़्यादा है? तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इसकी मुशाबहत अक्स से ज़्यादा है। यानी अशबह बिल अक्स कहा जाता है इसको, यानी इल्मी ज़बान में अशबह बिल अक्स, अक्स से मुशाबत इसकी ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि ये जो लहरें आके टूट रही हैं ना, यानी अक्स जब हमारा बनता है, आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो उसमें भी हमारी लहरें निकल रही होती है और आईना उन लहरों को रिवर्स कर रहा होता है। तो डिजिटल कैमरा क्या कर रहा होता है कि आपके चेहरे पर रोशनी पड़ी, ये रोशनी गई कैमरे की यानी ग्लासेस पर, और वहाँ जाके फिर वो लहरों में तब्दील हुई और वो लहरें वहाँ जाके दोबारा रिवर्स हो जाती हैं। तो लहरें बनने और टूटने के अमल में ये अक्स के मुशाबे है। हाँ, एक साइंस का कमाल है कि आईना आपकी उन लहरों को महफूज नहीं रखता,
وہ لہریں ٹکرا کے واپس کر دیتا ہے، اور ڈیجیٹل کیمرہ کیا کرتا ہے کہ ان لہریں کو ضبط کر کے محفوظ کر لیتا ہے، جب چاہیں آپ بٹن دبا کے وہ لہریں دوبارہ اسکرین پہ لا سکتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اس میں عکس کی مشابہت زیادہ ہے، اس میں تصویر کا عنصر کم ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے اس میں کہ جو ڈیجیٹل کیمرے کے جو ماہرین ہیں، ہماری ان سے براہ راست بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بعین ہی وہی عمل ہے جو انسانی آنکھ کر رہی ہے، یعنی ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر ایجاد کیا گیا ہے۔ کیسے؟ سائنسدانوں نے غور کیا کہ انسانی آنکھ تصویر کیسے بناتی ہے، تو وہی پروسیس ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابھی میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو روشنی کی لہریں ٹکرا کے میری آنکھوں کے پردے پر لگتی ہیں، پھر یہ برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے۔ تو جو ڈیجیٹل کیمرے کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیمرہ انسانی آنکھ کی نقل ہے، تو سائنسدانوں نے بالکل یہی عمل کیا کہ اسی ترتیب سے گلاسز کو جوڑا، اور وہی پروسیس ہوتا ہے، وہ اس کے لیے الیکٹرک کا سہارا لیتے ہیں، وہ بجلی کا سہارا لیتے ہیں، اور اس سے وہ عمل پورا وجود میں آتا ہے۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو حقیقت میں آپ کی تصویر بن رہی ہے، لیکن کیا میں اس عمل کو تصویر سازی کہہ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی تصویر کو نہیں دیکھ رہا۔ تو اگر ہم اس کو آنکھ کے مشابہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ڈیجیٹل کیمرہ انسان کی تصویر نہیں بنا رہا، بلکہ عین اسی انسان کو منظر پہ دکھا رہا ہے وہ، اور عرف میں بھی یہی ہے، یعنی عین ڈیجیٹل کیمرہ انسان کی تصویر نہیں بنا رہا بلکہ عین اسی انسان کو اسکرین پہ دکھا رہا ہے، جیسے ہماری آنکھ ہمارے دماغ کی اسکرین پر عین اسی آدمی کو دکھا رہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی تصویر دکھا رہی ہے۔ تو اسی طرح ڈیجیٹل کیمرہ بھی اس انسان کی شبیہ کو نہیں دکھا رہا یا تصویر کو نہیں دکھا رہا، بلکہ عین اسی انسان کو دکھا رہا ہے۔ یعنی یہ تعبیر زیادہ مناسب ہے بنسبت اس تعبیر کے کہ ہم اس کو تصویر سازی کا عمل کہیں۔ اور عرف میں اگر دیکھا جائے تو عرف میں بھی جب کوئی شخص ٹیلی ویژن میں آتا ہے تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کی تصویر ٹی وی میں آ رہی ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، حضرت فلاں نے ٹیلی ویژن میں آ کے لوگوں سے خطاب کیا یا فلاں کا خطاب چلایا گیا ٹیلی ویژن میں، اس کو تصویر سازی کہا نہیں جاتا۔ اور جو لوگ جو ڈرامے اور فلمیں بناتے ہیں، اگر ان کی تعبیرات آپ پڑھیں تو وہ بھی اس کو عکس بندی کا عمل کہتے ہیں، اس کو تصویر سازی کا عمل نہیں کہتے۔ تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ 100% عکس نہیں ہے اور 100% تصویر نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مشابہت عکس سے زیادہ ہے یا تصویر سے زیادہ۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اس کی مشابہت تصویر سے زیادہ ہے۔ اور اگر ہم مان لیں کہ یہ تصویر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر تصویر کے وہ استعمالات ہوتے جو ہمارے زمانے میں ہیں، تصویر سے وہ فوائد وابستہ ہوتے اور تصویر استعمال نہ کرنے کے وہ نقصانات ہوتے جو ہمارے زمانے میں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے؟ اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں، اور جہاں روایت اور احادیث خاموش ہوں گی وہاں علماء کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تصویر سازی تو حرام ہے، یہ تو اس نبی نے صاف منع کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں حرام ہے، لیکن اس موقع پر بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے دنیا میں کفر کو پھیلایا جا رہا ہے، ایک طرف الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے فحاشی اور بے حیائی کے دروازے آپ نے چوپٹ کھول دیے، تو کیا قرآن و سنت کی دعوت پھیلانے کے لیے کیا اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال اس وقت ضروری نہیں ہے کیا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ استعمال ہوتا تو آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے، لیکن احادیث میں اشارے ملتے ہیں اس کے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ تصویر سازی پر جو وعید ہے وہی وعید کتا پالنے پر بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تدخلوا ملائکۃ بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں انسان یا جانور کی تصویر ہو۔ بیائی یہی الفاظ کتے کے بارے میں بھی ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوگا فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ حدیث قرآن میں شکاری کتے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اب تصویر کا اس زمانے میں کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں، کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں، سوائے شرک کا ذریعہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس میں مزاحات لخلق اللہ بھی تھا کہ اللہ کی نقل اتارنا۔ تو ہم یہ اس بارے میں علماء یعنی غور کر سکتے ہیں، اس میں بحث کی جا سکتی ہے کہ جب کتا پالنا وہ بھی حرام ہے لیکن ایک معمولی سے فائدے کے لیے، وہ فائدہ کیا ہے؟ شکار۔ حالانکہ شکار کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو، ایمان موقوف ہو، اور گھر کی حفاظت کے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں،
لیکن اس فائدے کے لیے جب کتا پالنے کی اجازت دی گئی تو تصویر سازی میں اگر وہ فائدے ہوتے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ چند سیکنڈوں میں اپنی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. آپ آڈیو بیان دیں, اس میں جو ویورز ہیں ان کو دیکھیں اور ویڈیو بیان میں دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں تو خود یہ تجربہ کر چکا ہوں. میں اپنی ویڈیو نہیں بنواتا تھا, میں حالانکہ جائز سمجھتا تھا, اس کے باوجود میں نہیں بنواتا تھا. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یار اصل تو سننا ہے نا, بات پہنچانا ہے نا, تو وہ آڈیو میں بھی تو اسی طرح پہنچتی ہے جیسے ویڈیو میں پہنچتی ہے. لیکن ایک دن میں نے تجربہ کر کے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ آپ جب ویڈیو بیان کرتے ہیں تو آپ کے لسنر کی تعداد ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے, اور جب آپ آڈیو بیان ہوتا ہے تو درجنوں میں بھی تعداد آپ کی نہیں پہنچتی. اتنا زیادہ فرق ہے, اس لیے کہ یہ نیچرل طریقہ ہے کسی کی بات کو سننے کا کہ آپ اس کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں, آپ اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. تو اس لیے اس زمانے میں اگر ہم اس کو ویڈیو کو تصویر مان بھی لیں تو پھر اگلی بحث یہ ہوگی کہ تصویر کیا ان مواقع پہ بھی اس کا استعمال ناجائز ہی رہے گا, جبکہ مسلمانوں کا بہت زیادہ مفاد اس سے وابستہ ہو چکا ہے. آپ کفر اپنی دعوت کو بھرپور طریقے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا استعمال کر کے اور کیمرے استعمال کر کے وہ اپنی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے, اور آپ ایک محدود ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری بات صرف 4 آدمی سنیں, میں 4 لاکھ یا 4 کروڑ کو اپنی بات سنانا ہی نہیں چاہتا. تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفر کی دعوت پھیل جائے گی اور جرائم کی دعوت تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی, مگر عدل و انصاف کی دعوت یا مذہب کی دعوت یا اللہ اس کے رسول کا قانون وہ چند لوگوں تک ہی پہنچ پائے گا, اور آخر میں پھر وہ لوگ بھی مغلوب ہو کر شکست کھا جائیں گے, نتیجتاً وہ ان کی نسلیں بھی دین سے دور ہو جائیں گی. تو اس ضرورت کو دیکھ کر بھی فیصلہ کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس زمانے میں ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. کوئی چیز بذات خود حلال یا حرام نہیں ہوتی, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. دیکھیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بذات خود ہی غلط ہیں چاہے ان کا کتنا ہی اچھا استعمال ہو. شراب پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے, اب اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں, خود قرآن نے کہا ہے فیہ منافع للناس وإثمہما اکبر من نفعہما. سود حرام ہی رہے گا چاہے آپ کو اس میں کتنے فائدے نظر آئیں. زنا ہمیشہ حرام ہی رہے گا, چوری حرام ہی رہے گی, والدین سے بدسلوکی حرام ہی رہے گی. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو حرام رہیں گی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے اجمالی طور پر بیان کیا ہے. جیسے ریشم پہننا حرام ہے مگر شریعت نے بتا دیا کہ میدان جنگ میں جائز ہے کیونکہ تلوار اس پہ اثر نہیں کرتی. ریشم پہننا حرام ہے مگر کسی کو اگر الرجی ہو, خارش کی بیماری ہو تو کہتے ہیں اس میں ریشم فائدہ پہنچاتا ہے, تو وہاں نبی نے اجازت دے دی. بالوں کو 40 سال کی عمر کے بعد کالا کرنا ناجائز ہے مگر کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں کیونکہ ایک بہت بڑا مفاد وابستہ تھا تو شریعت نے اجازت دے دی. تو ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بذات خود یہ چیز حرام نہیں تھی, چونکہ استعمال کرنے والے کی نیت خراب تھی اس لیے حرام قرار دے دیا. اب 40 سال کے بعد اگر آپ بال کالے کر رہے ہو تو آپ کی نیت میں گڑبڑ ہے, آپ بوڑھے ہو گئے اور اپنے آپ کو خام میں جوان دکھانے کی کوشش کرو تو یہ جھوٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی جھوٹ نہیں ہے, میں تو سب کو بتا رہا ہوں کہ میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, میں تو 50 سال کا ہو گیا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب ہو گئے تو پھر آپ کو 50 ہی کا لگنا چاہیے نا, آپ نیچر کے فطرت کے خلاف کیوں چل رہے ہو, آپ کیوں اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہو کہ میں 18 سال کا ہوں. تو یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ آپ زمینی حقائق کو دیکھ کے چلیں. اب اگر آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں تو اچھی خوراکیں کھائیں, ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو جوان کرنے کی کوشش کریں. اس میں اگر آپ کے بال بھی کالے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ جناب ایسا گیٹ اپ بنا کے رکھیں تو یہ غلط ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو مرد کی مشابہت سے منع کیا, مردوں کو عورت کی مشابہت سے. یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے, تو تخلیق کو تبدیل کرنا یہ غلط ہے. لیکن اگر کسی عورت کو جاسوس بن کے جانا ہے کسی ملک میں اور اس کو مردوں کا گیٹ اپ اختیار کرنا ہے تو وہ غلط کام وہ صحیح بن جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ تصویر کی جو میں نے مثال دی ناجائز ہے, کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی تخلیق کی نقل اتارنا یا شرک اور بت پرستی کا ایک ذریعہ تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں تصویر حرام ہے, تصویر کو حلال کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس پہ بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. جاندار کی تصویر بلا ضرورت شرعیہ بنانا جیسے کل ناجائز تھا آج بھی ناجائز ہے اور قیامت تک ناجائز رہے گا. بات ہے ضرورت کی, جہاں اس پہ کوئی مفاد ہو. جیسے اشتہاری مجرم ہے کوئی, اب اگر ہم ایئرپورٹ پہ اس کی تصویریں لگا دیتے ہیں تو اس کو پکڑنے میں آسانی ہوگی, اخبار میں اس کی تصویر دیتے ہیں تو اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا, جرائم کا خاتمہ ہوگا. یہاں ایک اچھا مفاد وابستہ ہے, تو ایسے مواقع پر اس کی اجازت دی جائے گی. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں, کیونکہ آپ اسلامک بینکنگ میں میزان بینک میں آپ نے بھی 1 سال گزارا ہے اور وہاں آپ کا آنا جانا تھا, آپ نے اس پر تحقیقات کی ہیں. تو اسلامک بینکنگ پر سب سے پہلا اشکال جو میں نے دیکھا ہے عموماً لوگوں میں کہ اسلامک بینک کہاں سے پروفٹ کما رہا ہے,
اس کے اندر جو ہے امپلائرز ہیں اور جو گارڈ وغیرہ کام کرتے ہیں اور جو اس کے بلز وغیرہ ہیں بجلی کے گیس کے آگے پیچھے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں, یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یہ ایک تو یہ پہلا سوال ہو گیا. اگر یہ سود نہیں لے رہا تو یہ کہاں سے پورا کر رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک جب کسی کو گاڑی دیتا ہے قسطوں پر اور وہ قسطیں جب وہ ان کا کلائنٹ جو ہے قسطیں جب ادا نہیں کر پاتا یا اس پہ لیٹ ہوتا ہے تو اس پر وہ پینلٹی لگاتے ہیں. تو یہ پینلٹی کی شریعت میں اجازت کیسے بن گئی ہے؟ ایک تو یہ اشکال ہو گیا. اور تیسرا میرا یہ سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک کن کن صورتوں کیا کیا صورتیں ان کی ہیں جن پر وہ قرضے دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو؟ ان تینوں سوالات کی آپ وضاحت کر دیجئے تاکہ جو ہے عوام کے سامنے یہ بات آ جائے اور ہمارے سامنے بھی یہ ساری بات آ جائے اور یہ سارے اشکالات ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائیں. اسلامک بینکنگ سے متعلق آپ نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ کیا کہ اسلامک بینک اگر پروفٹ نہیں لیتا تو پھر یہ اتنے لوگوں کے تنخواہیں کہاں سے نکال رہا ہے؟ اگر سود نہیں لیتا تو یہ تنخواہیں کہاں سے نکال رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلامک بینک پروفٹ نہیں لیتا. پروفٹ وہ کماتا ہے ٹھیک ٹھاک. ہاں یہ کہ بھئی یہ سود لیے بغیر اتنے لوگوں کی تنخواہ کہاں سے ملتی ہے, تو یہ تو ہر فیکٹری پر اشکال ہوگا کہ یہ فیکٹری اپنے ملازمین کو کہاں سے تنخواہ دے رہی ہے جبکہ یہ فیکٹری سود بھی نہیں دے رہی. تو بھائی حلال راستہ بھی تو ہے نا کمانے کا. تو بینک جو معاملات کرتا ہے 6 قسم کے عقود ہیں. ان عقود کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, پھر جواب بہت لمبا ہو جائے گا. مضاربت, مشارکت, بیع سلم ہے اور بیع مرابحہ ہے, اجارہ ہے اور شرکت متناقصہ ہے. یہ 6 عقود ہیں بینکوں میں جو بینک کرتے ہیں. ان کے ذریعے وہ پروفٹ کماتے ہیں اور یہ حلال عقود ہیں. تو وہ پروفٹ کما کے وہ جنہوں نے بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں ان کو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے وہ اس میں تقسیم کرتے ہیں. تو اس میں پروفٹ میں یہ بات پہلے شامل ہوتی ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں نکالی جائیں گی اور گیس بجلی کا بل اور یہ ساری چیزیں. یہ جب بھی کوئی فیکٹری اپنا پروفٹ دیکھتی ہے تو اس میں تو ملازمین کی تنخواہیں یہ سب نکال کے پروفٹ دیکھا جاتا ہے نا. آپ کسی کو مضاربت پہ اگر پیسے دیتے ہیں تو اس میں مضارب کا کھانا پینا بھی آتا ہے. اس میں مضارب کو اگر جناب پنکھا چلانا ہے دکان میں تو وہ سارے گیس بجلی کا بل نکال کے جو پروفٹ بچتا ہے وہ اصل پروفٹ ہوتا ہے. تو یہ اعتراض غلط ہے کہ یعنی بلکہ یہ اعتراض کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی. بینک تو پروفٹ کے لیے بنا ہے, وہ تو پروفٹ کماتا ہے. دوسرا سوال جو آپ نے یہ کیا تھا کہ میزان بینک یا بینک اسلامی, پہلے تو میں ایک بات اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا ان بینکوں میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. بلکہ میں جب میزان بینک یا بینک اسلامی میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے گیا تو میری داڑھی اور پگڑی دیکھ کر انہیں مجھے بھگا دیا تھا. تو اس لیے میں جو ان کی حمایت کر رہا ہوں اس میں میرا ذاتی مفاد ذرہ برابر بھی نہیں ہے, بلکہ میرا تو دل چاہتا ہے ان کی مخالفت میں بیان دوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے میرا اکاؤنٹ نہیں کھولا. میں نے اکاؤنٹ کسی ضرورت سے کھلوایا تو بینک الحبیب میں کھلوایا میں نے, جو سودی بینک ہے, مجبوراً اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا میں نے. تو لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ آپ اسلامی بینک کی حمایت کرتے ہیں اور آپ نے سودی بینک میں کیوں کھلوایا؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کھلوایا, مجھے انہوں نے بھگا دیا اور میرا اکاؤنٹ نہیں کھولا انہوں نے. تو وجہ میں نے جب ان سے پوچھی تو وہ کہتے ہیں بہت محتاط ہیں, یہ جو آپ کا گیٹ اپ ہے یہ طالبان جیسا ہے اور آپ کے بال ہیں اور یوں ہیں ویسے. حالانکہ میں نے کہا بھائی میرے بارے میں انکوائری کروا لو, آپ ایجنسیوں سے پوچھ لو یا میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لو. میرا کبھی بھی الحمدللہ ملک کے خلاف ایکٹیویٹیز میں کبھی بھی میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. لیکن واللہ عالم ان کی مجبوریاں ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری وہ اصل میں باتیں کچھ اور کرتے ہیں, حقیقت اللہ ہی جانتا ہے حقیقت کچھ اور ہوگی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جو ان کا دفاع کر رہا ہوں تو میرا اس میں ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. تو یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے نا, لیکن ظاہر ہے بات تو وہ کریں گے نا جو ہمیں حق لگتی ہو. میزان بینک یا بینک اسلامی کی یہ خاصیت کہ اس نے ہمارا اکاؤنٹ نہیں کھولا, اس پہ ہم احتجاج بھی کریں اور اس پہ ہم ان کے خلاف کیس بھی کریں, یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اب اس کی وجہ سے ان کے معاملات کو ناجائز کہنا شروع کر دیں, یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. میں اس کو کیوں سود کہوں جب مجھے سود نہیں لگ رہا. وہ یہ جو آپ نے بتایا کہ وہ جرمانہ لگتا ہے اگر کوئی گاڑی کی قسطیں وقت پہ نہ جمع کرائے, تو یہ میزان بینک نے جو لیا ہے یہ باقاعدہ علماء کا ایک پینل ہے جس میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی داخل تھے اور غالباً علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بزرگوں میں سے ہیں وہ بھی داخل تھے. انہوں نے یہ باقاعدہ تجویز پیش کی تھی کہ لوگ چونکہ وقت پر قسطیں جمع نہیں کرتے, اب اگر اس میں ہم جسمانی سزا تو دے نہیں سکتے تو کوئی گنجائش نکالی جائے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں یہ گنجائش ہے کہ آپ پہلے سے اپنے کلائنٹ کو اس بات کا پابند بنا سکتے ہیں کہ اگر وہ وقت پر پیسے نہیں دے گا تو وہ اتنے روپے صدقہ کرے گا, اس کا وہ التزام کرے گا. تو میزان بینک میں یہ جو
یہ جو طریقہ کار ہے کہ وہ جرمانہ لگاتا ہے تو یہ امام مالک کے مذہب سے لیا گیا ہے. البتہ اس میں ایک تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اگر بینک اس کے ذمہ لگا دے کہ آپ نے جرمانہ خود بخود جو ہے نا، یعنی آپ کسی فقیر کو اتنے پیسے صدقہ کریں گے تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرے گا. تو بینک نے یہ پہلے سے ایگریمنٹ لیا ہے آپ سے کہ آپ وہ صدقہ میرے ذریعے سے کروائیں گے، یعنی آپ مجھے پیسے دیں گے اور میں وہ چیریٹی کروں گا. اور ہم نے یہ باقاعدہ یہ میزان بینک میں تحقیق کی ہے. تحقیق کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کروڑوں روپے چیریٹی ہوتے ہیں جرمانے کی مد میں، وہ بینک خود نہیں رکھتا. تو اس کو ہم سود کیسے، سود تو وہ رقم ہے جو میں آپ سے اگر آپ کو قرضہ دیتا ہوں تو آپ سے میں معاہدہ کروں کہ وہ میں شامل کروں، میں استعمال کروں گا. وہ اگر میں آپ کو اس کا پابند بناتا ہوں کہ اتنے پیسے آپ صدقہ کریں گے، چاہے میرے ذریعے سے کریں یا خود کریں، تو اس کو سود نہیں کہیں گے. زیادہ زیادہ اس کو ہم فقہ حنفی کی روشنی میں شرط فاسد کہیں گے. یعنی فقہ حنفی میں یہ ایسی شرط ہے جو فاسد ہے، اور فاسد شرط کی وجہ سے معاملہ ناجائز نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط کالعدم کہلاتی ہے. تو زیادہ زیادہ میزان بینک پر اگر کوئی اس معاملے میں اعتراض کیا جا سکتا ہے تو وہ اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ میزان بینک جو پلینٹی لگاتا ہے، اس پلینٹی کی وجہ سے کلائنٹ پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ پلینٹی باقاعدہ جمع کرائے اور وہ چیریٹی کرے. اور یہ بھی فقہ حنفی کی روشنی میں سود پھر بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، اور اس کی وجہ سے بینک سے معاملے کو ناجائز پھر بھی نہیں کہہ سکتے. عقود میں بعض شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شرط ہی کالعدم ہو جاتی ہے، اس شرط کی وجہ سے وہ عقد اور وہ معاہدہ اور معاملہ کالعدم نہیں ہوتا، وہ شرط کالعدم ہو جاتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شرط ایسی نہیں ہے جس کے کلائنٹ پر اس کی پابندی لازم ہو فقہ حنفی کی روشنی میں. لیکن اگر علماء فقہ مالکیہ پر فتویٰ دے رہے ہیں ضرورت کی بنیاد پر، اور معاملات میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ حالات اور زمانے کو دیکھتے ہوئے آپ دوسرے مذہب پہ فتویٰ دے سکتے ہیں، فقہ مالکی پہ یا شافعی پہ، کیونکہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح بن رہی ہے. اب اس میں آپ خرید و فروخت جیسے معاملات میں آپ کسی کو ایک فقہ کا پابند بنائیں گے تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالکیوں کے لیے الگ بینک کھولنا پڑے گا آپ کو، حنفیوں کے لیے الگ بینک کھولنا پڑے گا، شوافیوں کا بینک الگ ہوگا. تو یہ دنیا ایسے نہیں چل سکتی. تو اس زمانے میں اگر امام حنیفہ بھی ہوتے ہیں، امام شافعی بھی ہوتے، تو وہ کہتے ہیں بھائی جس میں اجتماعی مفاد نظر آ رہا ہے قوم کا تو اس مذہب پہ فتویٰ دے دو. یہ معاملات میں اس کی گنجائش ہے. نکاح اور طلاق کے احکام کی میں بات نہیں کر رہا، عبادات کی بات نہیں کر رہا، لیکن معاملات جس میں سب کا ایک دوسرے سے ایک بڑے پیمانے پر واسطہ پڑتا ہے، اس میں تو ہمارے بزرگوں نے اس بات کی باقاعدہ تصریح کی ہے کہ کسی بھی مذہب میں اگر کوئی گنجائش، یعنی چاروں مذاہب میں سے، چاروں جو مسلمانوں کے برحق مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان میں اگر کسی بھی مذہب میں گنجائش ملتی ہو تو عوام کو دینی چاہیے گنجائش، تاکہ بزنس آگے چلے، کاروبار آگے چلے اور خالص سود سے لوگ بچیں. تیسرا آپ کا اعتراض یہ تھا کہ بینک کن صورتوں میں قرضہ دیتا ہے. تو دیکھیں جہاں تک مجھے معلومات ہے اسلامی بینک قرضہ دیتا ہی نہیں ہے. وہ نام اس کو قرضے کا استعمال کیا جاتا ہے مگر وہ قرضہ نہیں دیتا. آپ کبھی بھی بینک میں جائیں نا، مجھے قرضہ چاہیے، وہ نہیں دے گا. وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کہیں گے میں نے مکان خریدنا ہے، تو کہتے ٹھیک ہے میں مکان خرید کے دیتا ہوں آپ کو، اور 80% میرا ہوگا، 20% وہ مکان آپ کا ہوگا. پھر آپ اس میں مجھے 80% کا رینٹ دیں گے، اور پھر یونٹ کر دیتا ہے وہ 80% مکان کے، کہ اس میں سے ہر مہینے آپ اتنے پیسے دے کے ایک ایک یونٹ مجھ سے خریدتے رہیں گے. یعنی ایک ایک یونٹ جب آپ، جیسے 80% مکان کے فار ایگزامپل بینک نے جو ہے نا 80 یونٹ بنا دیے، تو بینک یہ کہتا ہے کہ اب آپ ایک ایک یونٹ مجھ سے خریدتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس 80 یونٹ کے مالک بن جائیں گے. اور جب مالک بنیں گے، جتنے جتنے حصے کے مالک بنتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا کرایہ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا، رینٹ آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ اس کے مالک بن چکے ہیں. تو یہ ایک ترکیب ہے جو استعمال کی جاتی ہے بینک میں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، اور ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، بزرگ جو بینک کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مثالی اسلامک طریقہ حیات. ایک سود سے بچنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے جس میں بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے اشکالات ہیں، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ جو مقولہ ہے نا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، یہ مثالی نظام نہیں ہے. جو اسلام کا اصل مزاربت اور مشارکت ہے، یہ وہ نہیں ہے، گنجائش ہے. لہذا اگر کوئی اجتناب کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اجتناب کرے اس سے. لیکن بہت سے لوگوں کو مجبوری ہے ان کی، بینکنگ کے ذریعے معاملات تو آج کل ایک یعنی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایسا معاملہ اختیار کیا جائے جس میں کم از کم خالی سود سے تو انسان بچ رہا ہو. مفتی صاحب، کاروبار کے حوالے سے ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ عام طور پر ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ کسی سے کوئی میں چیز خریدنے جا رہا ہوں تو میں اس کو بولوں گا یہ چیز فلاں چیز میں نے آپ سے خرید لی ہے، اس کا یہ بیانہ ہے. میں نے اس کو بیانہ پکڑا دیا. اب یہ ہے کہ بیانہ جس شخص نے ادا کیا ہے، اگر بعد میں وہ چیز لینے سے مکر جاتا ہے، چیز خریدنے سے مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں خریدنی، تو اس کا بیانہ ضبط کر لیا جاتا ہے. اور اگر جو بیچنے والا فرد ہے، بیچنے والا فرد اگر وہ اس کو چیز بیچنے سے انکار کر دے تو اسے وہ جو ہے
وہ اس سے جو ہے ڈبل جرمانہ، یعنی وہ جو بیانہ اس نے دیا تھا وہ ڈبل کی صورت میں ادا کرنے پڑے گا. اگر اس نے 1000 دیا تو اس کو 2000 دینا پڑے گا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شریعت میں ایسا ظلم کرنا کسی پر، کسی کو مالی سزا دینا، کیا اس کی اجازت ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بیانہ ضبط کر لینا یہ بھی حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. یا ڈبل کر کے واپس لوٹانا یہ بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی بالکل دلی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ جو خریدار ہے یا اسٹیٹ ایجنٹ کو ڈر ہے کہ خریدار وعدے سے مکر جائے گا، تو آپ اس سے ایڈوانس میں رقم لے لیں اور آپ اس سے یہ کہیں کہ اگر تم اس وعدے سے مکر گئے تو یہ رقم تمہیں فوراً نہیں ملے گی، 1 سال کے بعد ملے گی. اس طرح سے تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، یہ رقم 1 سال کے بعد تمہیں دوں گا. میں کھا نہیں سکتا وہ، کیونکہ کس بیس پہ وہ اس کی رقم کھا رہا ہے؟ یعنی کیا، کیونکہ اللہ کے الفاظ صاف ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. اور الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت ہو بالکل دل کی خوشی کے ساتھ. تجارت کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کو اس کے عوض میں کچھ دے رہا ہو اور آپ اس سے اس کے عوض میں کچھ لے رہے ہو. یہاں جب پلاٹ کی خریداری نہیں ہوئی تو یہ کس بیس پہ یعنی یہ کس چیز کے عوض میں اس نے لیا ہے؟ کسی کے جرم کے عوض میں آپ اس کا مال نہیں کھا سکتے. یعنی کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اسی غلطی کی وجہ سے آپ اس پہ پلینٹی لگا کے یہ پیسے مجھے دے دو میں کھا جاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے. کوئی چیز ہونی چاہیے اس کے عوض میں آپ اس کا مال لیں گے. تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ایڈوانس ضبط کر کے کھا جانا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر بائر جو ہے، جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے، وہ اگر اپنے وعدے سے مکر جائے تو اس سے ڈبل لے لینا خریدار کا، وہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. مثلا زید نے بکر سے ایک پلاٹ خریدا، ٹوکن دے دیا، اس کو بیانہ دے دیا کہ میں 3 مہینے بعد آپ سے یہ پلاٹ خرید لوں گا. اور اس دوران بکر کے پاس بہت سارے خریدار آتے رہے اور بکر اسی معاہدے کی پابندی میں لگا رہا اور وہ پلاٹ کی قیمت بالآخر گر گئی، کم ہو گئی. اب جناب وہ زید صاحب اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم کیا سزا دیں کہ وہ اس کا بیانہ جو ہے وہ یعنی مطلب یہ کہ وہ تو پھر اس طرح لوگ اس کو تماشا بنا لیں گے. تو دیکھیں اس کا میں نے آپ کو حل بتایا نا کہ آپ اس سے پہلے سے ایسا ایگریمنٹ کریں کہ اگر آپ نے 3 مہینے بعد یہ پلاٹ مجھ سے نہیں خریدا تو میں آپ کا بیانہ ضبط کر لوں گا، کھاؤں گا نہیں، ضبط کر لوں گا، اور میں یہ 2 سال یا 3 سال تک آپ کو یہ رقم نہیں دوں گا. اس طرح کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے، یہ بطور سزا کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کروں گا. اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پلاٹ کی جو ایک مارکیٹ ویلیو ہے، جو ایک چل رہی ہے، اس ویلیو پر یہ پلاٹ ابھی کئی لوگ ہیں مجھ سے خریدنے والے، مگر میں آپ کی وجہ سے اس پلاٹ کو روک رہا ہوں، بانڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے. 3 مہینے بعد اگر آپ نے مجھ سے یہ پلاٹ نہیں خریدا اور یہ پلاٹ کی ویلیو گر گئی تو میں اسے مارکیٹ میں بیچوں گا، جتنی ویلیو گری ہوگی وہ اس بیانے سے کاٹ لوں گا میں. بعض علماء اس کی بھی گنجائش دیتے ہیں. تو لیکن پہلی صورت وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو کوئی سزا ایسی رکھ دیں، 2 کے بجائے آپ کہیں 3 سال تک تمہاری رقم روک کے رکھوں گا میں، تاکہ لوگ اپنے معاہدوں کی پابندی کریں. یہ بھی ہے کہ جب زید نے بکر سے جب پلاٹ خریدا، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں 3 مہینے بعد آپ سے پلاٹ خریدوں گا اور آپ کو پوری پیمنٹ کر دوں گا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ میں نے ابھی خرید لیا ہے آپ سے، پلاٹ یعنی میں نے ڈن کر دیا ہے. تو جب پلاٹ خرید لیا نا تو اس وقت پیمنٹ پوری کر دی اس نے. یعنی اگر یہ صورت ہے کہ پلاٹ خرید کے زید نے بکر کو پوری پیمنٹ کر دی ہے، اب 3 مہینے بعد وہ زید مکر رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے میری پیمنٹ واپس کرو، تو نا ٹوکن دیا اس نے، ٹوکن کی بات نہیں، یہ پیمنٹ پوری کر دی اس نے. تو ایسی صورت میں آپ بجائے اس کو، یعنی آپ اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کی پیمنٹ واقع کریں، بلکہ آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ پلاٹ اپنا لے جاؤ، میں اس پلاٹ سے دستبردار ہوں. لیکن ہمارے یہاں عرف میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی صورت میں بھی وہ بکر کا پلاٹ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ زید کی ملکیت میں وہ پلاٹ داخل ہو چکا ہے. تو پھر یہاں بائر کو اس کی اجازت ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، آپ کے تو میرے پیسے ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ میں نے اس کے عوض میں لیے ہیں آپ سے، اب آپ کا پلاٹ ہے، آپ جو جانے جو مرضی کرنا ہے آپ اس کے ساتھ کریں. عام طور پر ہمارے مشاہدہ ہے کہ جب کوئی اپنی شاپ بیچتا ہے، اپنا کاروبار بیچتا ہے، تو اس میں وہ اپنا خاص طور پر یہ نام لے کر کہتا ہے کہ میں اپنا دھندا بھی بیچ رہا ہوں. بھائی 20 لاکھ روپے کی دکان ہے اور اس میں 25 لاکھ روپے کا ایک مثال یہ 15 لاکھ روپے کا میں دھندا بیچ رہا ہوں. تو کیا یہ دھندا بیچنا اس کے لیے شرعاً جائز ہے؟ اس کی اجازت دیتی ہے ہماری شریعت؟ اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے تاکہ جو ہے ہمارے سامنے یہ بات آ جائے.
آپ نے جو یہ سوال کیا کہ لوگ اپنا باقاعدہ دھندا بیچتے ہیں اور جس کو آج کل کی اصطلاح میں گڈ ول کہا جاتا ہے، یعنی اپنے بزنس کی جو آپ کی گڈ ول بنی ہوئی ہے اس کے بھی الگ سے پیسے لیے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنی دکان اگر بیچ رہے ہیں تو دکان کی قیمت الگ لگا رہے ہیں، گڈ ول کی الگ لگا رہے ہیں اور باقاعدہ گڈ ول بیچ رہے ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ گڈ ول کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس کی خرید و فروخت ہو۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جب اپنی دکان بیچ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس دکان کی ایک ویلیو بن چکی ہے، اس میں چلتا ہوا کاروبار ہے، تو اس گڈ ول کی قیمت جو ہے نا آپ اسی دکان میں شامل کر لیں۔ یعنی آپ کی دکان مثال کے طور پر 10 لاکھ کی دکان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میرا ایک دودھ کا کاروبار ہے یا کسی بھی چیز کا کاروبار ہے یا برگر کی ایک میری شاپ ہے، یہ بہت زبردست چل رہی ہے، جو بھی یہاں بیٹھے گا اور برگر کا کاروبار کرے گا وہ لاکھوں روپے کمائے گا اس سے، تو آپ اس دکان کی قیمت 10 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ رکھیں آپ، یعنی تعبیر کا فرق ہوگا، اور یہ معاملات ایسے ہیں ان میں تعبیر کے فرق سے معاملے کی بالکل حیثیت بدل جاتی ہے۔ تو آپ اس کو یہ کہیں بھائی تم یہاں برگر چلا رہے ہو، تم یہاں میرا چلتا ہوا کاروبار میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے تم اس یہاں بیٹھ کے نوٹ چھاپو گے تو اس دکان کی اصل ویلیو تو یہ 10 لاکھ بنتی ہے، لیکن جو تم یہاں بیٹھ کے نوٹ چھاپو گے تو اس نوٹ کو بھی دیکھو، تو میں اس دکان کی قیمت 10 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ لگا رہا ہوں، آپ کو 1 کروڑ میں یہ دکان چاہیے تو ٹھیک ہے، نہیں چاہیے تو نہیں ٹھیک ہے۔ اب وہ عقل مند ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا بھائی یہ گڈ ول کی قیمت ہے لیکن اس نے دکان میں ہی ایڈ کر لی ہے، تو اس کو دکان کے ساتھ یا ان ایسٹس کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی فیکٹری ہے، چلتی ہوئی فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں مشینیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ مشینوں کی قیمت بڑھا دیں یا اس دکان کی زمین کی قیمت آپ بڑھا دیں، تو اس طرح سے آپ اپنے گڈ ول کی قیمت لے سکتے ہیں، لیکن گڈ ول کی الگ سے کوئی قیمت نہیں ہوتی، چلیے وہ غلط ہے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جھینگے کے بارے میں، کیونکہ فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے کہ جھینگا جائز نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ مکروہ سمجھ کر جو ہے اس کو کھائے جا رہے ہیں اور اس کا بہت زیادہ رواج پڑ رہا ہے، حالانکہ فقہ حنفی میں صاف جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے ہمارے فقہ حنفی میں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ جھینگے کے بارے میں آپ نے سوال کیا، فقہ حنفی میں جھینگا کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے تحریمی۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں میں بھی اس کی وضاحت کروں گا۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ سمندری مخلوق میں مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ دیگر ائمہ امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل جھینگے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ والا شکار حلال ہے اور وہ والا حرام ہے، ہر طرح کے شکار کو اللہ نے، تو اس میں مچھلی بھی آتی ہے اور مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں آتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے جھینگے کے ناجائز ہونے میں وہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں یہاں جو عموم ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس میں اتنا عموم نہیں ہے کہ ہر قسم کا شکار حلال ہے، کیونکہ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ کیا بتا رہا ہے کہ حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام ہے اور سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ ایک سیاق و سباق ہے اس آیت کا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ یعنی فرق کرنے کے لیے یہ آیت بتائی جا رہی ہے کہ خشکی میں کون سے جانور تم پر حالت احرام میں حرام ہو جاتے ہیں اور سمندر کے کون سے جانور تم پر حلال رہتے ہیں۔ اس میں عموم نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید ہی سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور احل لکم الطیبات، صرف پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، خبیث چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھینگا بھی خبیث چیزوں میں داخل ہے، سمندر میں صرف مچھلی ایسی چیز ہے جو طیب اور حلال چیزوں میں داخل ہے، جھینگا خبیث چیزوں میں داخل ہے۔ کیوں؟ اگر آپ مچھلی کے علاوہ بھی سمندر کی مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں تو سمندر میں پھر ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جن کے خبیث ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، ایسی بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں اس سے۔ تو جیسے وہ خبائث میں داخل ہیں تو جھینگے کو آپ اس میں کیوں داخل نہیں کرتے؟ جھینگا کی طرف ہماری طبیعت مائل ہوتی ہے، وہ خبائث میں داخل نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ، المیتہ،
الف لام استغراق کا ہے، جتنے بھی مردار ہیں وہ سارے کے سارے تم پر حرام کیے گئے ہیں. تو سمندر سے جتنی مخلوق نکلتی ہے وہ بھی مردار ہوتی ہے، کیونکہ شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہ تو کیا جا سکتا ہے اور نہ کیا جاتا ہے اس کو. مچھلی کے بارے میں حدیث میں استثناء موجود ہے، فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد، 2 مردار ایسے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی ایک مخصوص پرندہ ہوتا ہے جو ذبح کیے بغیر آپ کھا سکتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر قسم کے مردار کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، جس میں خشکی کے مردار بھی آ گئے اور سمندر کے مردار بھی آ گئے. اور حدیث میں 2 چیزوں کا استثناء ہے، جس میں ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے. تو 2 چیزوں کو آپ اس مردار سے خارج کریں گے، باقی تمام چیزیں اپنی اصل پہ رہیں گی. تو جھینگا بھی اسی مردار کی فہرست میں آ جاتا ہے. تو اور ایک مضبوط دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی ایک بہت مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ اور تابعین میں کسی ایک سے بھی مچھلی کے علاوہ سمندر کی کوئی مخلوق کھانا ثابت نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی. جبکہ سعودی عرب یا حجاز جو ہے وہ جزیرہ عرب ہے، یعنی 3 طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے، تو ان کے پاس تو مچھلی کے علاوہ بھی بہت وافر مقدار میں سمندر کی دوسری مخلوق تھی، مگر کہیں بھی کچھ ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز کا استعمال کیا ہو. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہی دلائل کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ اس کے حلال ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے، مضبوط دلیل. باقی چیزیں مردار کی فہرست میں داخل ہونے کی وجہ سے حرمت ہی پہ رہیں گی. اور ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں میں اصل گوشت میں جو ہے نا، گوشت اس میں اصل حرمت ہے. جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. یہ بھی ایک متفق علیہ اصول ہے فقہ کا کہ گوشت کے حلال ہونے کی دلیل ہوگی تو گوشت حلال ہوگا، ورنہ گوشت میں اصل کیا ہے؟ حرمت. اور نباتات میں اصل کیا ہے کہ حلال ہیں، وہ جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو حلال سمجھا جائے گا. تو جھینگے کی جب تک اتنی مضبوط دلیل نہ ہو ہمارے پاس حلال ہونے کی تو ہم اس کو حرام ہی سمجھیں گے. اور کیونکہ جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے. بعض لوگ اس بنیاد پر کہتے ہیں حلال ہے کہ مچھلی کی فہرست میں آتا ہے جھینگا، لیکن یہ میڈیکل سائنس اس کی مخالفت کرتی ہے، مشاہدہ اس کی مخالفت کرتا ہے کہ جھینگا کہیں سے بھی مچھلی میں شمار نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ لغت میں جھینگوں کو جھینگا مچھلی کہا جاتا ہے لہذا ہم اس کو مچھلی میں شامل کریں گے. تو بھائی لغت میں تو سمندری گھوڑے کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے، تو کیا اس پہ گھوڑے کے حکام نافذ کریں گے؟ اور ایک مشاہدے پر مبنی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر سمندر میں آپ مچھلی کے علاوہ مخلوق کو حلال قرار دے دیں تو پھر سمندر میں بہت عجیب چیزیں بھی، سمندر میں تو مینڈک بھی ہے، سمندر میں تو اور ایسی گند بلا نکلتا ہے جو بہت بدبودار ہوتا ہے. تو یہ اس کو کیسے آپ اس عموم کی وجہ سے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ جبکہ اسلام تو ایک بہت پاکیزہ مذہب ہے، وہ تو طیبات کے کھانے کا ہمیں حکم دیتا ہے. البتہ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کروں گا کہ چونکہ بقیہ 3 ائمہ اس کو جائز کہتے ہیں جھینگے کو، لہذا ہم اس کو ایسا حرام نہیں کہہ سکتے جھینگے کو جیسے کتا کھانا یا بلی کھانا یا خنزیر کھانا، اس طرح کا حرام نہیں. اسی وجہ سے اس کے لیے مکروہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مکروہت کا مطلب ہوتا ہے کہ حرام ہے مگر اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کی دوسری حرام چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی حرمت اتنی قطعی اور پکی نہیں ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں بے تحاشا جھینگا کھانے کا معمول ہے، جیسے بنگلہ دیش میں، وہ تو نسلوں سے جھینگا کھاتے آ رہے ہیں، تو اب ان ملکوں میں گنجائش کی اجازت دی جائے ان ملک، کیونکہ کوئی قوم جب من حیث القوم کسی چیز میں مبتلا ہو جاتی ہے تو آپ پھر اس کو اس سے چھڑوا نہیں سکتے. اس لیے علماء کہتے ہیں بھئی بنگالی کے لیے کھانا جائز ہے، جو بنگالی نہ ہو اس کے لیے وہ نہ کھائے. وہ اس لیے کھانا جائز ہے کہ وہ بیچارہ بچپن سے کھاتا آ رہا ہے اور وہ جوان ہوا ہے اس میں. تو میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو تبدیل نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ فقہ حنفی میں تو بہرحال ناجائز ہی ہے، لیکن ہم اس بات میں حنفی مذہب کو اس لیے فالو نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا اور صدیوں سے ہم یہ کھاتے آ رہے ہیں، یہ چیز ہمارے خون میں شامل ہو چکی ہے، اور ہے بھی ایسا حرام نہیں ہے جیسا، یعنی کہ اختلافی حرمت ہے، تو اختلاف میں گنجائش ہوتی ہے. تو لیکن یہاں بر صغیر میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے جھینگا کھانا کیا ضروری ہے، تو اس لیے وہ ان کو چاہیے کہ اوائڈ کریں اس سے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کھا رہا ہے اور عادی ہو چکا ہے اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، چونکہ فقہا کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس اختلاف کی وجہ سے ایک شے کی حرمت میں، ایک ناجائز ہونے میں ذرا ایک خفت پیدا ہو جاتی ہے، ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے. تو جو نہیں کھا رہے ہم ان کو کہتے ہیں بھائی بچو، جو کھا کے ہی جوان ہوئے ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی بچنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، نہیں بچتے تو اس کو کبیرہ گناہ نہیں کہا جائے گا. اس کے لیے یہ مکروہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. البتہ جھینگے کی تجارت بہرحال جائز ہے، کیونکہ 3 ائمہ کے نزدیک اس کا کھانا حلال ہے، تو اس لیے فقہ حنفی کو فالو کرنے والوں کے لیے بھی جھینگا کا بیچنا جائز ہے.
کیونکہ یعنی اہل اسلام ہی میں یہ مسئلہ اختلافی ہے. تو جو مسئلہ اہل اسلام ہی میں اختلافی ہو تو اس کو ایسا حرام نہیں کہا جا سکتا کہ شراب کی طرح یا خنزیر کی طرح. جیسے شراب کا پینا بھی حرام, بیچنا بھی حرام, تو جھینگے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانا بھی حرام, بیچنا بھی حرام. کھانا تو ناجائز ہے مگر بیچنا جائز ہے, کیونکہ آپ ایک مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ اس کو حلال سمجھتا ہے. اس میں ایک بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک مذہب کو فالو کرنا چاہیے. اب آپ کبھی شافعی بن جاتے ہیں, جھینگا کھاتے ہوئے کہ آپ شافعی بن رہے ہیں, اور کچھ چیزیں امام شافعی کے مذہب میں ناجائز ہیں, ان کی رائے ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کا کسی خاتون کو ہاتھ لگا اور آپ وضو نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں امام حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. جھینگا کھاتے ہوئے آپ شافعی بن رہے ہیں, وضو کے مسئلے میں آپ امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا ایک قسم کا مذاق بن جاتا ہے. تو کوئی شافعی مذہب کو فالو کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ جھینگا کھائے, وہ چونکہ وہ جھینگے کی رخصت پر عمل کر رہا ہے, تو بہت سی چیزیں امام شافعی کے ہاں ناجائز ہیں جو فقہ حنفی میں جائز ہیں. تو وہ ناجائز باتوں پر بھی تو عمل کو بھی تو ناجائز سمجھ رہا ہے نا, جو شافعی فقہ میں ناجائز ہیں. تو اس سے خواہشات کا غلام نہیں بنتا انسان. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے, پھر اسی کی تمام آسانیوں کو بھی لیا جائے, اسی کی تمام پابندیوں کو بھی لیا جائے, تاکہ دین بازیچہ اطفال نہ بن جائے, ایک خواہشات کا پلندہ نہ بن جائے. تو کوئی مجبوری ہو, ضرورت ہو تو علماء خود اجازت دیتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں, لیکن مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں فالو کرنا چاہیے, پھر ایک ہی مسلک کو فالو کرنا چاہیے.